अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। पहले तो आपको बताएंगे कि क्या रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम फैसले पर, जिसमें मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई और जजेस ने अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखा। जहाँ एक तरफ जमहूरियत की जो बची कुची सांसें थीं उनको दोबारा से ऑक्सीजन दी, वहीं अदलिया की आज़ादी के लिए भी डट कर खड़े हुए जज साहिबान। और इस वजह से अब हम देख सकते हैं कि एक बड़ा तूफ़ान उठा हुआ है। इस तूफ़ान का भी ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं, किसका क्या रिएक्शन रहा ये भी आपको बताएंगे। आगे चल के इसके क्या असरात हैं इस पर भी बात करेंगे। कल एक और बड़े अहम केस की समाअत है जी, और फैसला भी मुतवक्के है इद्दत केस का, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब को एक और रिलीफ मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल रात, जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो सकी क्योंकि मखसूस नशस्तों का जो केस है वो ज़्यादा हाइप में था, लाइमलाइट में था। तो ये सब चीज़ें आपको बताते हैं इसी वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको ये बताते हैं कि जो हुकूमत और उसके हमनवा हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं, हक्का बक्का हैं और डिसहार्टेड हैं और बिल्कुल आप कह लें कि बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है और बड़ी दूर तक पहुंची है, और इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि जो उनकी चीखें हैं वो दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया, उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया और आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर बमबारी की गई है और बताया गया है कि जी ये फ़ैसला तो बड़ा ख़राब है। और जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब जो इस्तदा की ही नहीं गई थी, जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया था, वो भी दे दिया गया है। क्योंकि बेसिकली तो पिटिशनर थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और वो गए थे कि जी हमें मखसूस नशस्तें दी जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तदा से बढ़कर रिलीफ जाके दे दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये जनाब बहुत रीराइट किया गया है आइन को, और बहुत जनाब इन्होंने जानिबदारी का मुजाहरा किया वगैरह वगैरह। तो ये इस किस्म का जो है एतराज़ सबसे पहले हो रहा है। भाई देखिए, इस एतराज़ पर सबसे पहले तो मुझे इस बात पे हैरानी है कि ये कौन लोग हैं, ये क्या समझते हैं कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें नहीं पता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई और जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई और जमात है, उनके MNAs कोई और हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोई और हैं। क्या ऐसा है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि एक मुख्तलिफ जमात थी उसकी सीटें उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी, जो कि बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ जमात थी। यानी आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं लफ्ज़ों के हेर फेर में। सबको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसी के मेंबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शरीक होने पर मजबूर हुए, और उसकी वजह सबको मालूम है कि जिस तरह से बल्ले का निशान छीना गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर ही ये भी तय कर लिया कि बस PTI ख़त्म हो गई, पार्टी के तौर पर ही ख़त्म हो गई, और उसके बाद उन्होंने उनके तमाम अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया अपने तौर पर। ये बुनियादी गलती थी, और इसी बुनियादी गलती को एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये नहीं है कि जो असरात आए हैं फैसले के सिर्फ उसके ऊपर फैसला दे दें, बल्कि वो असरात बने ही क्यों, वो वजूहात बनी ही क्यों, उसका भी जायज़ा लेंगे। तो अब इसके ऊपर एतराज़ उठ रहा है कि जी उन्होंने उसका जायज़ा क्यों लिया। तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है। एक तो पहली चीज़ ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में है कि वो किसी भी चीज़ को जितना मर्जी चाहे फैला कर, बड़े कॉन्टेक्स्ट में देख कर उसका जायज़ा ले सकती है, और अगर ना चाहे तो जो बिल्कुल सामने की चीज़ है उसके मुताबिक भी फैसला कर सकती है। तो ये इस्तेहकाक और ये दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही है। पहली चीज़ तो उन्होंने कोई अपने दायरे से बढ़कर बात नहीं की, उन्होंने वही काम किया जो उनको आइन इजाज़त देता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, जिसको मैं आम सी एक मिसाल में समझा देती हूँ, कि ये बिल्कुल ऐसा वाक़या है कि अगर कोई चोरी का वाक़या पेश आए और जब पुलिस वहाँ तफ्तीश के लिए जाए, मुकदमा दर्ज करे, तो उसको पता चले कि वहाँ चोरी करते हुए एक कत्ल भी हुआ है, और जब वो अब मुकदमा दर्ज करेगी तो वो सिर्फ ये नहीं करेगी कि चलो जी मैं तो सिर्फ चोरी का सुन के आई थी, लिहाजा मैं चोरी का मुकदमा दर्ज करूँगी और मैं चली जाऊँगी, अगर कत्ल हुआ है तो हुआ पड़ा रहे। बल्कि जाहिर है कि पुलिस आके देखेगी भाई उससे बड़ा काम हुआ है तो पहले तो उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो यही बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है कि जब उन्होंने देखा कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशस्तें क्यों मिलनी हैं, क्यों नहीं मिलनी हैं, इसका जायज़ा लेते हुए पहले उन्होंने ये नोटिस किया कि आखिर ये वजह क्यों बनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इस तरीके से नशस्तें मांगने की, और ये सारा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट क्यों हुआ।
تو اگر اس سے بڑا مسئلہ انہیں ایک نظر آیا کہ بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی، انہوں نے ایک فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے، اب ہمیں تو پتہ ہے کہ انہوں نے بدنیتی سے غلط تشریح کی، لیکن چلیے ہم سپریم کورٹ چونکہ اس کو لیگلی اور ٹیکنیکلی دیکھے گا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اگر اس کی غلط تشریح کی ہے، اس کی وجہ سے ایک نیا پرابلم جنریٹ ہوا ہے، تو کیوں نہ پہلے اس غلطی کو ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ جو پہلے زیادہ بڑا پرابلم تھا انہوں نے اس کو جا کے پکڑا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں ملی تو انہی کو ہی ہیں جن کو جو ممبر ہیں اسمبلی کے، وہ پی ٹی آئی والے ہی تھے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا ایک لبادہ اوڑھ کے انہیں بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ تو وہ اچھا ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے وہ لبادہ بھی اوڑھ دیا اور ساتھ میں ان کو ان کا جو حق بنتا تھا وہ بھی دے دیا۔ تو یہ ایک بنیادی سی چیز ہے جس کے اوپر بلا وجہ پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف معاملے کو کنٹروورشل بنانا ہے، ورنہ پتہ انہیں بھی ہے کہ یہ جس کا حق تھا اسی کو ملا ہے۔ یہ تو وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے نا، ونڈی کی چیز ہے۔ تو نون اور باقی جماعتوں کا شور و غوغا تو سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی آپ کی نشستیں تھوڑی نہ اٹھا کے انہیں دے دی ہیں، وہ نشستیں تو آپ کو بونس میں ملی تھیں، اب وہ نشستیں واپس حقدار کو ملی ہیں، تو آپ کا رونا پیٹنا کس بات کا ہے؟ آپ کا کیا گیا بھائی؟ آپ کی تو وہ کبھی تھی ہی نہیں آئین کے مطابق، وہ تو آپ آئین کے ٹیکسٹ کے مطابق بھی جائیں تو وہ نشستیں آپ کی تو بہرحال نہیں بنتی تھی نا بھائی، تو آپ کو کس بات کا پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں اعلان کر دوں کہ جناب یہ عید کا مہینہ ہے اور میں آپ کو ایک بونس بھی ساتھ دے رہی ہوں، اور اس کے بعد میں کہہ دوں کہ جی میں بونس نہیں دے سکتی، آپ کو صرف آپ کی بیسک سیلری ہی ملے گی، تو آپ کیا اس پہ کہیں گے کہ ہمارا حق مار لیا ہے؟ کہ وہ بونس تو آپ کو ویسے بھی ایکسٹرا ہی مل رہا تھا، اس پہ کوئی آپ کا حق تو نہیں مارا گیا۔ تو اس قدر آپ نے اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک مہم سٹارٹ کر دی، ان کے ججز کے اوپر، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ سوال سوچنے کا ہے کہ یہ فیصلہ کوئی 2 رکنی 3 رکنی 5 رکنی بینچ کا نہیں ہے، یہ 13 رکنی اور اس وقت کی اویلیبل فل کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اب اگر آپ کو فل کورٹ کے فیصلے پر بھی اعتماد نہیں ہے تو اس سے آگے آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب فیصلے دیتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ ہم خیال بینچ بناتے ہیں اور اس سے مرضی کے فیصلے لے لیتے ہیں۔ اب یہ تو کوئی ہم خیال بینچ نہیں تھا، اس میں تو قاضی صاحب کے بھی خیال کے لوگ موجود تھے، دوسرے خیال کے لوگ بھی موجود تھے، یہ فل کورٹ تھا۔ تو اب اس وقت آپ کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے، بڑا بینچ بنایا جائے۔ اب آپ کے سامنے 13 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا اور آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ فیصلہ ری رائٹ کیا گیا ہے۔ اب ظاہری سی بات ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے تو اس کی جب تشریح ہوگی تو اس میں پھر ایکسٹرا آرڈنری کانٹیکسٹ کو دیکھ کے ہی فیصلہ آئے گا، کیونکہ ایسی سچویشن تو پاکستان میں پہلے کبھی ہوئی نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی سچویشن جو پہلے کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کی اس سے متعلق آلریڈی کچھ لکھا ہوا ہو؟ تو یہ ساری جو ہے وہ سچویشن ہے اور اس کے اوپر بلا جواز تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ تنقید صرف اور صرف کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں کہنے کو، تو بس معاملے کو کنٹروورشل کرنا ان کا فیوریٹ کام ہے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور اس فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی کچھ کارکنان باہر نکل کر آ کے انہوں نے اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے بلاک بھی کر دی، ٹائر جلائے اور درخت بھی گرا کے جلا دیا، اور آج ہم حیران تھے کہ وہ اسلام آباد پولیس جو بڑی مستعدی سے آ جایا کرتی ہے ہمیشہ پی ٹی آئی کے احتجاجوں کے اوپر، آج وہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دی، اور جو پی ایم ایل این کے چند درجن بھی نہیں، میرا خیال مشکل سے 2-1 درجن ہی کارکنان تھے، انہوں نے آ کے نہ صرف جلاؤ گھراؤ کیا، ٹریفک بلاک کیا، لیکن کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ تو یہ 144 کی جو دفعہ کی پابندیاں ہیں، یہ ساری ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف کی بھی نظر آتی ہیں اس ملک میں، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت کس قدر فسطائیت کا مظاہرہ کرتی ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جو اس کا ایک جائز حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتی ہے، اس کو وہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ بہرحال حکومت کا یہ جلنا کڑنا اور جو ان کے راوی ہیں ان کا جلنا کڑنا تو چلتا ہی رہے گا، لیکن انہوں نے اب جو امیدیں باندھی ہیں وہ اس بات سے باندھی ہیں کہ جی اب ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آئے گی، اور اس طرح سے دوبارہ سے آئینی ترمیم کا جو ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا تھا اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جناب جو فارورڈ بلاک بنے گا پی ٹی آئی کا، وہ آئینی ترمیم کرنے میں موجودہ حکمراں جماعت کا ساتھ دے گا، اور اس طرح آئینی ترمیم تو پھر بھی ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کی قطعی طور پر تردید کی جا سکتی ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک اس وقت موجود نہیں ہے پی ٹی آئی میں۔ دوسری بات یہ کہ فارورڈ بلاک بنے گا بھی نہیں۔
تیسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی زور زبردستی اور دباؤ کے تحت کسی کو شامل کرا لے گا کسی اور جماعت میں، تو وہ بھی ٹائم اب تقریباً گزر چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے لالچ کی وجہ سے شامل ہونا ہوتا، وزارتوں کے لیے شامل ہونا ہوتا، تو پھر 8 فروری کے بعد ہی ہم دیکھتے کہ بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 1-2 کے علاوہ کوئی بھی شامل نہیں ہوا باقی جماعتوں میں۔ تو جو لوگ اس وقت شامل نہیں ہوئے، اب انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ان حکمران جماعتوں جو کہ ہر طرف سے خاک اپنے سر میں ڈال رہی ہیں، ان کے اندر شامل ہو کے ایویں ذلیل ہوتا پھرے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی آپشن کسی بھی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے ذی شعور پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کو اس طرح کا کوئی آپشن اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی زور زبردستی کرے، تو اس پہ بھی بڑا سمپل سی بات ہے کہ پہلے سچویشن یہ تھی جب پہلے زور زبردستیاں کی جا رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی۔ اب کے پی میں ان کی ایک گورنمنٹ ہے، ان کے پاس ایک جگہ موجود ہے جہاں وہ سیف رہ سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اب سپریم کورٹ خود کسٹوڈین ہے اس فیصلے کی، ٹھیک ہے نا۔ سپریم کورٹ کے یہ جو 8 جج ہیں، یہ پہرہ دار بن کے بیٹھے ہیں اس پورے ڈیسیجن کے اوپر۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ انہیں زور زبردستی ادھر لے جائیں سندھ ہاؤس میں بند کر دیں اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے۔ ادھر آپ نے جا کے امپلیمنٹیشن کے لیے جو ساری چیزیں ہیں، جو جا کے آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح سے ہو رہا ہے آپ کے فیصلے کے خلاف۔ تو اب وہ والی باتیں نہیں رہ گئی سرکار، لہٰذا یہ جو آپ نے جھوٹی سچی امیدیں باندھی ہیں فارورڈ بلاک سے، تو یہ والی بھی صورتحال مجھے کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ چیز واضح ہوگی۔ البتہ آج انٹرسٹنگ خبر ضرور دی ہے ستور اور حسنات ملک نے، جنہوں نے یہ بتایا کہ قاضی صاحب نے آخری دم تک بھی کوشش کی کہ کسی بھی طرح ایک مڈل وے نکال کر بے شک پی ٹی آئی کو کچھ نشستیں دے دی جائیں، لیکن آئینی ترمیم کے لیے کچھ راستہ ضرور ہموار کر لیا جائے۔ اور اس کا انہوں نے طریقہ کار یہ نکالا کہ جو پی ٹی آئی کے لکھے ہوئے فارم تھے، جنہوں نے فارمز میں لکھا ہوا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، ان کو پی ٹی آئی کا مان لیا جائے جو 39 بنتے ہیں، اور اس حساب سے انہیں کوئی 5-6 نشستیں اگر ملتی ہیں تو وہ ان کو دے دی جائیں، اور باقی جو آزاد ارکان ہیں ان کو ایس آئی سی میں ہی رہنے دیا جائے۔ تو اس طرح قاضی صاحب کا پلان یہ تھا کہ آلریڈی 2 حصوں میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، اور جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو تو نشستیں دے دی جائیں اور ایس آئی سی والوں کو نشستیں نہ دی جائیں، کیونکہ جی ان کا تو کیس کلیئر ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے لسٹ نہیں جمع کرائی، لہٰذا ان کو نہیں ملیں گی۔ پی ٹی آئی والوں کو ہم 5-6 نشستیں دے کے ان کا منہ بند کرا دیں گے۔ تو یہ حسنات ملک صاحب کی خبر ہے کہ قاضی صاحب نے ایک پلان بی کے طور پر یہ آپشن رکھا تھا، اور انہوں نے کچھ اپنے ججز کو اس میں شامل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اگین اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی، اور الٹیمیٹلی ساری کی ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملی اور ان کو ہی کامیابی ملی۔ اور قاضی صاحب کا جو ایکسٹینشن کا پلان تھا، جو اس راستے سے بھی وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح مل جائے، کیونکہ حکمراں اتحاد کو شاید 19-20 نشستیں چاہیے، مزید ووٹ چاہیے آئینی ترمیم کے لیے، تو ان کا خیال تھا کہ اس طریقے سے 18-20 سیٹیں اگر پی ٹی آئی وغیرہ سے لے کے ان کو دے دی جائیں اور 2-4 پی ٹی آئی کو بھی دے کے ان کو بھی چپ کرا دیا جائے، تو اس طرح کوئی ون ون سچویشن بنا لی جائے، لیکن یہ والا بھی فارمولہ کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ لیکن دوسری طرف ہم نے یہ ضرور دیکھا، مولانا صاحب نے بہتر سیاسی فیصلہ کرتے ہوئے، سیاسی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف اپیل میں بھی نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے اتنا لالچ نہیں دکھایا جو پی ایم ایل این وغیرہ کا شروع سے ہمیں نظر آ رہا ہے اس سارے معاملے میں، لیکن بہتر ہوتا کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی اسی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور پی ایم ایل این کو بھی چاہیے تھا کہ اس طرح ججز کو کانٹروورشل کرنے کے بجائے گریسفلی کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے نشستیں میں مل جاتی تو ٹھیک تھا، نہیں بھی ملی تو جو سپریم کورٹ کے اب فل کورٹ کا فیصلہ ہے تو ہم اس کو کیا مزید اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن گریس اور ان لوگوں کا فی الحال کوئی آپس میں دور دور کا تعلق ہے نہیں۔ جو لوگوں کی جنرل نشستیں ووٹوں سے جیتی ہوئی نشستیں چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے مخصوص نشستوں کی جو انہیں مال غنیمت مل رہا تھا اس کا انہوں نے کیا مظاہرہ کرنا تھا گریس کا، تو لہٰذا یہ تو آپ آپشن ہی چھوڑ دیں۔ فائدہ یہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کو کہ اب سینٹ کی تقریباً 11 میں سے 10 نشستیں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہوگی، سینٹ میں اچھی خاصی تعداد ہو جائے گی پی ٹی آئی کی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سوال آ رہا تھا کہ کیا سینٹ کا الیکشن یا صدر کا الیکشن دوبارہ سے کرانا پڑے گا، تو چونکہ نمبر گیم میں اتنا زیادہ فرق نہیں آ رہا کہ جس سے ایسا ہو جائے کہ پی ٹی آئی اپنا صدر منتخب کرا پاتی یا بہت زیادہ سینیٹرز کی تعداد ادھر ادھر ہوتی، تو اس وجہ سے فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ اس معاملے کی طرف تو نہیں جائے گی پی ٹی آئی، نہ اس کو چیلنج کر رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ پھر نمبر گیمز کو دیکھ کے ہی صورتحال بنے گی۔
آخر میں جی آپ کو یہ بتا دیں کہ جو معاملہ میں نے آپ کو بتایا عدت کیس کا، کل جی عدت کیس کا فیصلہ بھی آنا ہے. 3 بجے کا ٹائم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ہفتے کے روز 3 بجے کا، کیونکہ ویسے تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تھی اس کے مطابق تو جو عدت کیس کا فیصلہ تھا وہ 12 جولائی کو ہی آنا تھا، لیکن بہرحال آج سماعت مکمل نہ ہو سکی جس کی وجہ سے اب اگلے روز کے لیے ملتوی کیا تھا. کبھی امکان ہے کہ کل ہی یہ فیصلہ آ سکتا ہے. اگر آج تک کی سماعت کی بات کی جائے تو ان جج صاحب یعنی مجوکا صاحب کا بھی جو رسپانس ہے، جو ریمارکس ہیں، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کیس یہاں پہ بھی اسٹرانگ ہے. اور انہوں نے آج یہ بھی بیان دیا کہ جو یعنی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ ہیں یہ تو فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق تو جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد رجوع کا آپشن نہیں ہوتا. تو رجوع تو پھر ویسے بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو جو خاور مانیکا کی پلی ہے بیسیکلی کہ جی میں رجوع کرنا چاہتا تھا، وہ تو آٹومیٹکلی وہ آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی موقعوں کے اوپر کئی باتیں کی ہیں، اور جو پھر ظاہر ہے یہاں پہ بھی سلمان صفدر صاحب نے جو زبردست کیس لڑا ہے، تو کبھی امکان ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ عدت کیس کا فیصلہ بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں آ سکتا ہے، جس کے بعد بشرا بی بی کی رہائی تو متوقع ہے. البتہ خان صاحب کی رہائی ابھی متوقع نہیں ہے، ان کو کسی اور کیس میں 9 مئی کے کیسز میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم خبر ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے کہ جو یعنی 13 جولائی ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس کے علاوہ جناب یہ چیزیں ضرور ہیں کہ نئے سرے سے اب دیکھا جائے گا، معاملات کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا جائے گا، اور اس کے بعد کچھ مزید اگلے فیصلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ